Assalamu alaikum, I am Dr. Hayam Qayyum and I welcome you all in Career Mapping. Career Mapping एक ऐसा प्रोग्राम जो लिंक करता है मीडिया स्टडीज़ को मुख्तलिफ प्रोफेशंस के साथ, और इसके लिए हम दावत देते हैं एक्सपर्ट्स को जो यहाँ आकर हमारे स्टूडेंट्स की रहनुमाई फरमाते हैं और इसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात करते हैं। आज का हमारा मौजू है यूथ्स करियर डेवलपमेंट इन रियल इस्टेट एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, और इसके लिए हमने दावत दी है अलीम मलिक साहब को। अलीम मलिक साहब को फाउंडर J7 ग्रुप, CEO रेडिसन ब्लू मरी, CEO हॉलीडे कंट्री क्लब। इसके अलावा इन्होंने बहुत से काम किए जो कि एग्रो डेवलपमेंट से रिलेटेड है, टूरिज़म से रिलेटेड है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, और इनको बहुत से अवार्ड से नवाजा भी गया। नेशनल एक्सेलेंस अवार्ड इनको 3 दफ़ा मिला, एक दफ़ा इनको स्टेट रियल इस्टेट डेवलपमेंट पे और 2 दफ़ा इनको हॉस्पिटैलिटी इनोवेशन पे अवार्ड मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खुश आमदीद। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप ये बताइए, एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर कैसे चेंज हुआ और रियल इस्टेट की तरफ चला गया? अपना टाइम याद आ गया। हाँ, ये स्टोरी कोई ज़्यादा मे बी आपके स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं होगी, क्योंकि मैं वैसे एक्सीडेंटली आया था। मेरा कोई प्लान नहीं था पाकिस्तान में। फ्रेंकली स्पीकिंग, पाकिस्तान में हम ज़्यादातर कैरियर प्लान नहीं करते। अनफॉर्चुनेटली होना चाहिए, प्लान होना चाहिए कैरियर। मेरा ये था कि मैंने जब इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की तो अनएम्प्लॉयमेंट थी और मुझे कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही थी। आई वर ट्राइंग फॉर 2-3 ईयर्स, लेकिन मुझे कुछ उस तरह जॉब अच्छी नहीं मिल रही थी। हम लोग एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते थे और हमारे पेरेंट्स की बहुत एक्सपेक्टेशंस थी हमसे कि जैसे ही हम ग्रेजुएट होंगे तो हमें जॉब ऑफ़र हो जाएगी और हमारी लाइफ चेंज हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इंजीनियरिंग आप कर लेते हैं तो आपका माइंड ओपन खुल जाता है, वो आपके दिमाग की वो कुछ ऐसी आपकी पार्ट्स ऐसे ओपन हो जाते हैं कि फिर आप इनोवेशन करने लग जाते हैं। तो मैं आइडियाज़ पे वर्क कर रहा था डिफरेंट कि अब क्या किया जाए, जॉब तो ऑफ़र नहीं हो रही। और देन मैंने स्टार्ट किए कुछ स्मॉल बिजनेसेस, क्योंकि जिससे मैंने कहा कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था तो मेरे पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ऑफ कोर्स स्टार्ट में नहीं थी। तो मैंने कुछ छोटे इनिशिएटिव लिए, स्टार्टअप्स लिए मैंने 2009 में। तब इतना ज़्यादा था कुछ गाइडलाइंस का। अब तो मीडिया में और अब स्टार्टअप्स के बहुत गाइडलाइंस आ गए हैं और आपको इन्वेस्टमेंट्स भी मिल जाती हैं, लेकिन उस टाइम इतना ज़्यादा ट्रेंड नहीं था। लेकिन मैंने स्टार्ट कर लिया, कुछ मैंने स्मॉलर बिजनेसेस किए हैं डिफरेंट, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल रहे मेरे। और 2-3 ईयर्स मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करता रहूँ, सीखता रहूँ, लेकिन मैं कुछ कामयाब नहीं हो रहा था। गाइडलाइन नहीं थी उस हिसाब से कोई इतनी ज़्यादा, तो लेकिन मैं बहुत बड़ी गाइडलाइन लेता था खुद से। सेल्फ लर्निंग थी गूगल से। उस टाइम इतना ज़्यादा यूट्यूब और AI तो ऑफ कोर्स नहीं था, लेकिन गूगल से आपको गाइडलाइन मिल जाती थी, जो कि मैंने यूनिवर्सिटी में स्टडी किया था, अपनी रिसर्चेस की थी। तो देन मैंने देखा कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट में बहुत बड़े गैप्स थे, बहुत बड़ा पोटेंशियल था। एक टिपिकल माइंड सेट रियल एस्टेट में काम कर रहा था। 2010 से पहले आप देखें बहुत टिपिकलनेस थी मार्केट में। तो फिर मेरे माइंड में आया कि लेट्स स्टार्टिंग एज ए सेल्समैन। मैंने खुद से अपने आप को सेल्स में रिप्रेजेंट कराया और किया तो स्टार्ट से प्लॉट से ही है, फाइलों से किया था, क्योंकि मैंने एक पेनिट्रेट करना था इंडस्ट्री में और ऑफ कोर्स मैंने सर्वाइव करना था। तो सर्वाइव के लिए ज़रूरत था कि मैं कुछ सेल्स में आऊँ, कुछ मैं रेवेन्यू जनरेट करूँ और कुछ अपने ब्रेड एंड बटर का इंतजाम करूँ, तो फिर मैं आऊँ आगे। और देन स्टेप बाय स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम हुआ, वालिदैन की दुआएं थी और कुछ अपनी कोशिश भी थी। तो फिर हम स्लो डेवलपमेंट में आए और फिर इस तरह इनोवेशन हमारा आती गई और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम एक बड़ा ग्रुप ओन करते हैं। माशाल्लाह जी। अच्छा, आपने अभी जिक्र किया कि बहुत फेलियर्स फेस किए आपने। आप क्या समझते हैं कि फेलियर के बाद सक्सेस लाजिम हो जाती है? ऑफ कोर्स फेलियर तो बहुत ज़रूरी है, फेलियर के बगैर सक्सेस है ही नहीं। इनफैक्ट मैं कहूँगा मे बी देयर इज़ नो सक्सेस, आई विल से देयर इज़ नो सक्सेस विदाउट फेलियर। सक्सेस हो ही नहीं सकती फेलियर के बगैर। मतलब कोई कहे ना कि मुझे सक्सेस मिल गई है और फेलियर नहीं हुआ, तो मैं कहूँगा कि वो पॉसिबल नहीं है। तो फेलियर्स होते हैं और मल्टीपल टाइम होते हैं, नॉट जस्ट वन टाइम। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि मैं नए आने वाले स्टूडेंट्स को और उनको कहूँ कि फेलियर से ना डरें। एक्चुअली इट्स अपॉर्चुनिटी जो आपके लिए क्रिएट कर अल्लाह ताला, ऊपर से अब अल्लाह ताला की सिस्टम है, अल्लाह की एक इंजीनियरिंग है, ऊपर सिस्टम से वो आपके लिए कुछ हर्डल्स क्रिएट कर रहे होते हैं।
آج میں دیکھوں تو وہ میری ہرڈل تھی، میرے لیے اپرچونٹی تھی. اگر میں نے کچھ جیسے اسمالر بزنس اسٹارٹ کیے تھے وہ میں میرے سکسیس ہو جاتے تو میں آج ایک چھوٹے اسکیل پہ ہوتا، اتنے بڑے اسکیل پہ نہ ہوتا. تو اللہ تعالیٰ مجھے سکھا رہے تھے اور ایک ہرڈل بنا رہے تھے کہ اب میں نے سیکھ لیا، مجھے وہ کام اب چھوڑنا ہے، میں نے اس میں سکسیسفل ہونا ہے، پھر میں نے دین اسٹیپ اپ جانا ہے. تو جس طرح ایک اسٹیئر ہوتی ہے اسی طرح آپ اسٹیپ اپ جاتے جاتے ہیں، آپ سیڑھیاں آتی رہتی ہیں اور آپ کے الٹیمیٹ ایک دن کی سکسیس مل جاتی ہے. ٹھیک. اچھا، ہاسپٹیلٹی انڈسٹری آپ نے بہت کام کیا اس کے اندر بھی، تو کیا مستقبل ہے پاکستان میں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری کا؟ جی ہاسپٹیلٹی انڈسٹری تو آئی تھنک میں ہمیشہ کہوں گا کہ یہ آپ کی اوور آل جو انفراسٹرکچر ہے یا کسی بھی ملک کا ایک جو تشخص ہوتا ہے، اس کا امیج ہوتا ہے، اس کا ایک پلر ہے یہ ہاسپٹیلٹی. ہم کسی کو میزبان ہوتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، تو پاکستان میں انفارچونیٹلی ادھر بھی اتنا بڑا کام نہیں ہوتا ہے. ایک سیکٹر تھا، اس میں بہت لمیٹڈ کام ہوا تھا. آپ کا دیکھیں پوری دنیا میں ہاسپٹیلٹی پہ کام ہو رہا ہے، ہوٹلز ہیں، ریزورٹس ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان میں انٹرنیشنل برانڈ تو تھے ہی نہیں، نہ ہونے کے برابر تھے. اتنا بڑا ملک ہے، اتنی بڑی پاپولیشن ہے، اس میں ہر روز ہزاروں لوگ آتے ہیں، آپ کے فارنرز بھی آتے ہیں، اوورسیز بھی آتے ہیں، اور لوکل آپ کا موومنٹ بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس ہوٹلز نہیں تھے، ہمارے پاس اسٹینڈرڈز ڈیفائن نہیں تھے. تو اس میں بھی جب ہم نے ریسرچ کی، ہم نے ایک چھوٹا سا اپنا R&D ڈپارٹمنٹ بلڈ کیا ہوا ہے. وہ ریسرچ ہمارے ٹائم کہہ رہے ہیں کہ گیپس کہاں پہ ہیں اور ان گیپس کو فل کیسے کیا جائے. پہلے ہم نے دیکھا جی لوکل ہاسپٹیلٹی ہے کہ وہ کیسے، ہم نے کچھ اپنے برانڈ انٹروڈیوس کرائے جس میں سگنیچر ہوٹلز کا نام، جس طرح ہالیڈے کنٹری کلب ہم نے اپنا لوکل برانڈ انٹروڈیوس کروایا. دین ہم نے کہا کہ دیکھیں جو بھی ہے ہمیں ایک انٹرنیشنل جب تک ایک پلیٹ فارم نہیں ملیں گے تو وہاں ریسرچز ہوئی ہیں اور وہ ایک بلٹ ہیں، وہ اسٹیبلشڈ ہیں برانڈس. ہم نے پھر انٹرنیشنل برانڈس کو انوائٹ کرنا شروع کیا پاکستان میں، اور بہت ڈیفیکلٹ تھا ان کو کنونس کرنا کہ پاکستان ایک بہت بڑی مارکیٹ پلیس ہے، آپ ادھر آئیں اور یہاں اپرچونٹیز ہیں. اور اللہ کا شکر ہے ہم لوگ کامیاب ہوئی ہیں، اور اس ٹائم ہمارے پاس 4-5 انٹرنیشنل برانڈز ہیں جو کہ پاکستان میں آپ نے اپنے ہوٹلز بلڈ کر رہے ہیں. ویری گڈ. اچھا، ایز اے ویژنری انٹرپرینیور آپ کیا سمجھتے ہیں بچوں کو کس طرح انگیج کیا جا سکتا ہے، خاص کر میڈیا اسٹوڈنٹس جو ہیں، میڈیا اسٹڈیز کے اسٹوڈنٹس، ان کو کیسے انگیج کر سکتے ہیں؟ ایز این آبزرور انگیج کر سکتے ہیں یا ایز این انٹرن؟ کیا ایسا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں میڈیا اسٹوڈنٹ، میں ایک تو سب سے پہلے تو میڈیا انڈسٹری کہوں گا کہ اس ٹائم آپ کا پلر ہے میڈیا انڈسٹری. پوری دنیا اس ٹائم اسکرینس پہ آ گئی ہے، اسمالر اسکرین پہ آتی جا رہی ہے، اور میڈیا کے تھرو ہی ہر چیز دکھائی جا رہی ہے. ایک بیڈ یا گڈ تھنگ میڈیا کے تھرو ہی دکھائی جا رہی ہے. تو میں کہوں گا اگر جہاں تک اسٹوڈنٹس کی بات ہے تو دونوں ایز اے آبزرور بھی کیا جا سکتا ہے، ایز اے انٹرن بھی کیا جا سکتا ہے. تو بالکل اس میں کوئی اس میں تو آپ کے یہاں پہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں ہاسپٹیلٹی انڈسٹری میں، یا آپ کی ریئل اسٹیٹ جو آپ انڈسٹری ہے اس میں کیا اپرچونیٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں کہ بچوں کو انٹرن کے طور پہ؟ بہت زیادہ. میں آپ کو کہوں کہ میری چھوٹی سی کمپنی ہے تو مجھے لوگ نہیں مل رہے اس ٹائم. میں کہوں کہ بات تھوڑی سی ہے، باقی انڈسٹریز کو میں نہیں کہوں گا کہ باقی بھی اچھی فیکلٹیز ہیں، الیکٹرانکس بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے آج اپرچونٹی ملے تو میں اپنے بچوں کو میڈیا میں لانا چاہوں گا. ریزن کیا ہے؟ دیکھیں اس ٹائم آپ کی ہر چیز آپ کے پلیٹ فارمز پہ آ گئی ہے، ڈیجیٹل چاہے پلیٹ فارمز ہیں، AI ہے، آپ کی ورچوئل ریئلٹیز ہیں، بہت کچھ ہے میڈیا کا کرنے کا. مجھے میڈیا میں لوگ نہیں مل رہے، اچھے لوگ مجھے نہیں مل رہے. میری کمپنی میں انٹرنیز کی بہت بڑی کیپیسٹی موجود ہے. میرے پاس ٹرینیز کے لیے آج بھی اگر میرے پاس کوئی ٹرینیز آتے ہیں میں ان کو ٹریننگز دے سکتا ہوں جو ہمارے پاس آلریڈی کام ہو رہا ہے، اور دین ہمارے پاس جابس کی آفرز ہیں. ٹھیک ہے، ہماری جس طرح ہاسپٹیلٹی ہے اور ریئل اسٹیٹ ہے اور ہم ایگرو ڈیولپمنٹس کر رہے ہیں، ہمیں لوگوں کو دکھانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تھرو ڈفرینٹ پلیٹ فارمس. AI کی ہمارے پاس بہت بڑی نیڈ ہے، ہمارے پاس ایک بڑے ضروریات ہے، لیکن ریکوائرمنٹ ہم پوری نہیں کر پا رہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں میڈیا اسٹڈیز پہ ابھی بہت فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جابس بہت زیادہ ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ کسی فیکلٹی کی جابز ہوں گی نیئر فیوچر یا بھی وہ میڈیا کی ہیں. جی ہر بندے، مجھے پرسنل میڈیا میں ایک بندہ چاہیے ہوتا ہے، ایک فوٹوگرافر مجھے ڈیلی چاہیے ہوتا ہے، مجھے ایک ویڈیوگرافر چاہیے ہوتا ہے، مجھے ایک کنٹینٹ رائٹر ہر روز چاہیے ہوتا ہے. دین مجھے سوشل میڈیا پہ پروموٹ کرنے کے لیے ایک کچھ چاہیے ہوتا ہے ایکسپرٹ جو میری ڈیجیٹل مارکیٹنگ کرے. تو مجھے صرف اپنی ذات کے لیے روز کچھ 4-5 لوگ چاہیے ہوتے ہیں. دین کمپنی ہے، اس ٹائم ہمارے پاس 230 امپلائیز ہیں آلموسٹ، جس میں 20 امپلائیز آلموسٹ وہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں. جی آئی تھنک 20+ ہی ہمارے پاس. اچھا صحیح. اچھا، آپ نے انڈر یوٹیلائزڈ جو ریجنز ہیں ان کا ایک دفعہ ذکر کیا تھا. کیا اکنامک اپرچونیٹیز ایکسپلور کرتے ہیں آپ ان انڈر
یوٹیلائزڈ ریجنس کے اندر؟ جی ہاسپٹیلٹی اور ٹورزم کے پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو پاکستان پورا ہی ان یوٹیلائزڈ ہے. ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ آپ کی ٹورزم ہر جگہ موجود ہے. آپ گندھارا سویلائزیشن دیکھیں تو آپ کی ٹیکسٹائل میں بہت بڑی ٹورزم ہے. آپ بدھ مت کو یہاں انوائٹ کر سکتے ہیں. آپ سکھزم آپ کا بہت زیادہ آپ کا گرودواروں میں, آپ کا حسن ابدال میں, آپ کا باقی ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ کے ہندوؤں کا بہت بڑا آپ کا یہاں پہ اسکوپ ہے ٹورزم میں. آپ کے بہت ساری ایسے دیکھیں, آپ پتہ یہ ریجن 500-600 سال ڈفرینٹ سویلائزیشن سے آگے گزری ہیں, تو وہ آپ نے یہاں پہ نشان چھوڑ گئے ہیں. ان کے یہاں پہ آج بھی ان کے پوائنٹس کو, ان کے جو ہسٹوریکل اسپاٹس ہیں ان کو برانڈ کر کے, ان کو مارکیٹ کر کے ہم لوگ وہاں سے بہت بڑا ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں. یہ پہلے سے ہو گیا. دین آپ کی ٹورزم اور کام پہ, آپ کی فوڈ ٹورزم ہے, آپ کی ہیلتھ ٹورزم ہے, آپ کی ایڈونچر ٹورزم ہے, آپ کے پاس واٹر ٹورزم ہے, ماؤنٹینز ہیں, آپ کی گرین پلیٹیوز, آپ کے یہ جو آپ کی ایگرو ٹورزم ہے پنجاب میں آپ کی ہو سکتی ہے. تو ہر جگہ ٹورزم آپ کی, تو جو بھی ان یوٹیلائز ایریاز ہیں ان پہ تھرو ایکسپرٹیز آپ ورک کر کے وہاں سے بہت سے ریونیو جنریٹ کیے جا سکتے ہیں. اچھا, ایگرو ڈیولپمنٹ کیا ہے؟ جی ایگرو ڈیولپمنٹ یا ایگرو ٹورزم یہ ہے جی کہ آپ کی ایگریکلچر تو سنس سینچریز اس ایریے میں ہے, لیکن اس کو پراپر کسی پلیٹ فارم پہ ریپرزینٹ نہیں کیا گیا. میں چھوٹی ایگزامپل دوں گا. میری فیملی ہے یا میرے بچے ہیں, اگر ان کو میں ویکینڈ پہ کسی ایگریکلچر فارم پہ لے جاؤں جہاں پہ کھیت ہوں, جہاں ٹویل سے پانی نکل رہا ہو, جہاں پہ فروٹ ٹریز ہوں, تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں, وہ ہیپی ہوں گے. تو یہ ٹورزم ہے ہمارا, ہم ریلیکس ہوتے ہیں, ہم ہیپی ہوتے ہیں. کسی بھی ایسے ایریا کو جہاں پہ ایگریکلچر ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے کسی بھی فارم میں, چاہے فروٹس ہیں, ویجیٹیبلز ہیں, چاہے کراپس ہیں, یا واٹ ایور کچھ بھی ہے, آپ خود امیجن کریں. آپ اگر جائیں یا میں جاؤں, ایک آپ کا سٹرس کا ایک گارڈن ہے, اگر آپ کے کہیں کنوز لگی ہوئی ہیں تو ہم بڑے خوش ہوتے ہیں, ہمیں اچھا لگتا ہے. اس کو مارکیٹ کیا جائے تو اس سے ایک بہت سی اکنامک سے نیچر کے جتنے پاس رہیں وہ اتنا انسان ہیلدی رہتا ہے. یہ تو نیچرل رول ہے. جی بالکل ایسا ہی. تو کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو؟ دیکھیں جی, میں تو اپنی لائف سے کچھ ایکسٹریکٹ کر کے ایڈوائس دوں گا. بی پریکٹیکل. تھیوری بہت ضروری ہے, پڑھیں ضرور, اس کو جسٹ گائڈ لائن لیں. آپ کو آپ ایکسپیریمنٹس کرنے ہیں, سوالہ ایکسپیریمنٹس کریں, فیل ہوں گے دوبارہ کریں, اور سیکنڈ سیکھیں. آج کل بہت پلیٹ فارم سکھانے کے لیے آ گئے ہیں. آپ کو یونیورسٹی سے گائیڈ لائن دیتی ہیں. مجھے یونیورسٹی نے بیسک, میری یونیورسٹی تھی ایئر یونیورسٹی, مجھے بیسک گائیڈ لائن دی تھی, لیکن میں نے باقی خود سے سیکھا ہے. ہر روز سیکھیں. آپ نہیں سیکھیں گے ایک دن, اگر آج نہیں سیکھے تو آپ بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہر روز نئی لرننگ کریں, اور خود پہ آپ تھوڑا سا انحصار کریں, اور خود پہ ٹرسٹ کریں. آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. یعنی سیلف کانفیڈنس بہت ضروری ہے, ٹرسٹ خود پہ بہت ضروری ہے, اور ایکسپیرینس کرنا بہت ضروری ہے, اور ایکسپیریمنٹس کریں, کیونکہ ہم لوگ ڈرتے ہیں ایکسپیریمنٹ کرنے سے, کیونکہ ہمارے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ ہم کہیں فیل نہ ہو جائیں. وہ فیلئر کا خوف جو ہے وہ ہم لوگوں کو بہت پیچھے دھکیل دیتا ہے. تو اسے فیس کرنا چاہیے. فیئر کو فیس کر لیں تو کامیابی ہو جاتی ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور آپ نے ہاسپٹیلٹی انڈسٹری اور ریئل اسٹیٹ انڈسٹری کے بارے میں بات کی ہے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین, اسٹوڈنٹس, یقیناً آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. آج کا ہمارا ٹاپک یوتھس کریئر ڈیولپمنٹ ان ریئل اسٹیٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی انڈسٹری تھا. نیکسٹ ایپیسوڈ میں نئے مہمان اور نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.